अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाजिर हूं तिलिस्मेश के एपिसोड नंबर 5 के साथ शान आलम दुआ लीज़ा स्पेशल एपिसोड। तो बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों का रिस्पांस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। काइंडली अपनी राइटर को सपोर्ट करें और मेरे लिए दुआ भी करें। तो बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप दुआ लीज़े हैं? शान आलम भी यकीनी की कैफियत तारी करते हुए बोला था। जी आई एम, दुआ ने नॉर्मली जवाब दिया। ओके अब सुनो, तो तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। दुआ की आदत थी किसी का एहसान ना रखने की। तभी वो शान आलम की तरफ देखते हुए बोली, सच मैम सीरियसली? शान की आवाज़ में वाज़िह हैरानी थी। यस, दुआ ने गुरूर से कहा था। मैं तुम्हें अपने एक सॉन्ग में गाने की इजाज़त देती हूँ। अगर तुम हिट रहे तो तुम्हें बहुत सी कंपनी से ऑफ़र आएंगी। दुआ ने इसकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए बताया। थैंक यू सो मच। शान ने शुक्रिया अदा किया तो दुआ उठ खड़ी हुई। ओके, तो कल 1 बजे रिहर्सल के लिए आ जाना। मैम रिहर्सल कहाँ करनी है? शान ने हैरानी से पूछा। तुम रहते कहाँ हो? होटल में? जी, शान ने ख़ुद को संभालते जवाब दिया। वैसे हम एक डील कर सकते हैं। जब तक तुम फेम हासिल नहीं करते मुझे एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। तुम मेरी एनेक्सी में रह सकते हो मेरी बॉडीगार्ड बनकर, और इस तरह तुम्हें सिंगिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पता भी चल जाएगा। दुआ ने उसके सामने पेशकश की जिसे शान ने दिल से कबूल किया। ओके मैम, थैंक यू सो मच, डन। मैं एनी से कहती हूँ वो तुम्हें एनेक्सी दिखा देती है। जी। कैन आई कॉल यू दुआ? शाहन ने अपनी पहली चाल चली थी। श्योर, वाई नॉट? दुआ मुस्कुराते हुए बोलती बाहर की जानिब बढ़ गई थी। अगर तुमने मेरी मैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एनी ने शान आलम को एनेक्सी दिखाते हुए धमकी भी दी थी और शान आलम उसके जाने के बाद दिल खोल कर हंसा था। पागल लड़की, मुझे सिर्फ तुम्हारी मैम के साथ अपना कैरियर बनाना है। फिर मैं कहाँ और तुम्हारी मैम कहाँ? शान आलम मज़े के साथ बेड पर लेटकर ख्वाबों की दुनिया में खो चुका था। दुआ शान को मुसलसल रिहर्सल करवा रही थी, लेकिन शान जानबूझकर गलत गा रहा था। नहीं, ऐसे नहीं, ये सुर तुम गलत लगा रहे हो। तुम ज़्यादा खींचना है। और ओके, लेकिन दुआ इंग्लिश सॉन्ग आई कांट लाइक, ये लंदन है और यहाँ पर लोग इंग्लिश गाने ही सुनते हैं। और आसानियत से अपने अंग्रेज़ी लहजे में बोली थी। ओके, कुछ सोच कर शान आलम ने उसे जवाब दिया। ओके, पैकअप, आज के लिए इतना काफ़ी है। शाम को मेरा एक शो है, अब मुझे रेस्ट करनी है। मैं थोड़ी देर और रिहर्सल करूँगा। शान उसे जाता देख कर बोला था। ओके ठीक है। दुआ के बाहर जाते ही शान ने गिटार पकड़ते गाना स्टार्ट किया था। ये सॉन्ग अक्सर उसके लबों पर रहता था। अब भी गिटार पकड़े उसने इसी सॉन्ग के बोल गुनगुनाए थे। ये अंग्रेज़ी लोग क्या जाने हमारे विदेशी सॉन्ग कितने मज़े के होते हैं। अगर मुझे चांस मिले तो मैं अपना ये गीत ज़रूर मुकम्मल करूँगा। शायद इस दुआ की मकबूलियत का वक्त था। यस, आर यू रेडी गाइस? दुआ लीज़ा की स्टेज पर जाते ही धूम मच चुकी थी। लंदन के लोग दुआ लीज़ा के बहुत बड़े फ़ैन थे। ज़्यादातर लोग इसे लीज़ा ही कहते थे। लीज़ा लीज़ा, हर तरफ उसके नाम की गूंज थी। शान आलम भी स्टेज की बैक साइड पर खड़ा सब देख रहा था। आज सुबह से ही दुआ का सर चकरा रहा था। अभी भी उसे लगा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। माइक पकड़ते उसने सॉन्ग की पहली लाइन ही गाई थी। जब उसे लगा वो मज़ीद गा नहीं पाएगी, वो जल्दी से स्टेज की बैक पर गायब हुई थी। सब उसे मगरूर कहते थे। वो जब चाहती शो कैंसिल करके चली जाती थी। मैनेजर जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा था। मैम, आर यू ओके? नो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, शो पोस्टपोन कर दो। मैम प्लीज़, हमारी इज़्ज़त का सवाल है। बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। शान आलम जल्दी से स्टेज की जानिब बढ़ा था। तभी बाहर से किसी सॉन्ग की आवाज़ पर सब मुतवज्जह हुए थे। अंग्रेज़ तो हैरत से इस लड़के को अजीब सा सॉन्ग गाते देख रहे थे, लेकिन सॉन्ग की धुन इस कदर खूबसूरत थी कि सब उसकी आवाज़ के सहर में खोने लगे। दुआ भी जल्दी से स्टेज पर आई थी। स्टेज पर शान आलम अपनी भरपूर वजाहत के साथ छाया हुआ था। उसने जैसे ही सॉन्ग ख़त्म किया था, तालियों से और हूटिंग की आवाज़ से दुआ लीज़ा होश में आई थी।
شان عالم نے جھکتے داد وصول کی تھی۔ وہ اس پنجابی سانگ سے اسٹیج پر آگ لگا چکا تھا۔ دعا خود کو اس کے اتنا اچھا گاتے دیکھ حیران رہ چکی تھی۔ بلا شبہ اس کی آواز میں جادو تھا۔ دعا کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ واؤ شان، اٹس امیزنگ، بہت اچھا سنگ کیا تم نے۔ یہ کون سی لینگویج ہے؟ دعا ابھی بھی اس کے سحر میں تھی۔ پنجابی ہے یہ، شان نے مسکراتے ہوئے دعا کو بتایا تھا۔ تبھی مینیجر جلدی سے اسٹیج پر آیا تھا۔ دعا سے شان عالم کا نام وہ پہلے ہی پوچھ چکا تھا۔ دی بیسٹ سنگر شان عالم فرام پاکستان۔ مینیجر نے اپنے شو کی ویلیو بنانے کے لیے شان عالم کا انٹرویو کرایا تھا۔ شان عالم نے مسکراتے ہوئے داد وصول کی تھی۔ وہ بالکل صحیح کہتا تھا، اگر اسے موقع ملے تو وہ اسٹیج پر آگ لگا دے، اور اس نے یہ ثابت بھی کر دیا تھا۔ مینیجر نے جلدی سے شان عالم کے ساتھ نیکسٹ شو کی ڈیل کی تھی۔ شان عالم دعا کے ساتھ واپس آتا بے حد خوش تھا۔ واؤ شان، یو آر امیزنگ، اس لینگویج میں مجھے بھی سکھاؤ گے؟ لیکن وہ دعا کی باتیں سن کب رہا تھا؟ وہ تو بس اب اپنے مشہور ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ دعا نے جیسے ہی اپنے موبائل کی اسکرین سکرول کی تھی، شان عالم کے سانگ کا چرچا ہر چینل پر تھا۔ شان، یہ دیکھو، ہر جگہ پر تمہارا سانگ ہٹ ہو رہا ہے۔ کیا ورڈ تھا وہ؟ من میرا، نو اٹس من میریاں۔ شان عالم نے دعا کی تصحیح کی تھی۔ جی جی، من میریاں۔ اس کے انگریزی لہجے میں یہ الفاظ بہت پیارے لگے تھے۔ شان عالم تو ابھی سے خوش تھا جو بھی تھا، لیکن شان عالم کی اس کامیابی کے پیچھے دعا کا ہی ہاتھ تھا، یہ بات کسی طور وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ ارے ماموں جان، آپ اتنے دنوں بعد؟ جی ماموں کی جان نے تو آنا نہیں ہوتا تو ماموں ہی ملنے آئیں گے۔ ماموں ایسی بات نہیں، بس مصروفیت۔ جی جی بیٹا، میں جانتا ہوں، سب مصروفیت۔ چلیں نا ماموں، میٹنگ ہے آج میری چائنیز ڈیلیگیشنز کے ساتھ، بہت امپورٹنٹ میٹنگ۔ لیکن جنتا ڈاکٹر کا کیا کام؟ ارے ماموں، وہ تو آپ کی پرسنالٹی دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ نور نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اب بوڑھے ماموں کا مذاق بناؤ گی تم؟ ارے کہاں ماموں، آپ تو آج بھی لڑکیوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ چلے نا؟ اوکے چلو۔ اپنے پی اے سے انٹرویو کا کہتے وہ خود میٹنگ اٹینڈ کرنے چلی گئی تھی۔ آج کوئی انٹرویو نہیں ہوگا، آپ سب لوگ جا سکتے ہیں۔ ارسلان غصے سے اٹھتا مینیجر کی جانب بڑھا تھا۔ تم لوگ سمجھتے کیا ہو ہمیں؟ غلام ہے تم لوگوں کے؟ دو دفعہ آپ کی کمپنی نے انٹرویو کے لیے بلایا ہے، لیکن باہر سے ہی ٹال دیا ہے۔ باس سے ملنا ہے مجھے تم لوگوں کے۔ دیکھیں مسٹر، جاؤ یہاں سے ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گا۔ تبھی ارسلان جلدی سے مینیجر کو دھکا دیتا لفٹ میں گھس کر لفٹ کا بٹن دبا چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا چاہے جو بھی ہو جائے آج وہ مینیجر سے مل کر جائے گا۔ وہ جیسے لفٹ سے اترا، سامنے میٹنگ ہال تھا۔ اندر سے کسی لڑکے کی بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دفعہ شاپنگ مال میں سوئمنگ پول بنوائیں، سم تھنگ نیو، یونیک۔ ارسلان نے جیسے ہی سنا ڈور ناک کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آئی ایم ناٹ ایگری ود یو میم۔ اگر آپ شاپنگ مال میں سوئمنگ پول بنوائیں گی تو وہاں پر آنے والے آؤٹ سائڈرز کے ساتھ بچے بھی ہوں گے، اور آپ کو تو پتہ ہے بچے کتنے شرارتی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ پول میں گر گیا تو آپ کے مال کی شہرت خراب ہوگی۔ ایگری ایگری ایگری۔ اس کے انگلش میں فرفر بولنے پر سب نے ایگری کیا تھا۔ نور کا تو خون کھول اٹھا تھا، لیکن بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس اس لڑکے کو دیکھ کر اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ اتنا حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گوری پٹھانوں جیسی رنگت، اس پر ہلکے بلیک گولڈن بال جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اور رہی صحیح کسر اس کی ذہانت سے بھرپور سرمئی آنکھوں نے پوری کر دی تھی۔ کون ہے یہ برخوردار؟ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ مینیجر جلدی سے سیکیورٹی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ آئی ایم سوری میم، یہ انٹرویو کے لیے آئے تھے لیکن سلیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہنگامہ کر کے ادھر آ گئے ہیں۔ ارے اتنے تو ذہین ہیں ماشاءاللہ، یہ جاب انہی کو ملے گی۔ نور کے ماموں نے بروقت فیصلہ کیا تھا۔ آپ پی اے سے اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیں۔ وہ اتنا خوش ہوا تھا، خوشی کے مارے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ لیکن یہ کیا، گلے لگتے ہی سامنے کھڑے شخص کو لگا سالوں بعد یہ دل دھڑکا ہو، جیسے کوئی اپنا ہو یہ۔ انہوں نے زور سے اس اجنبی لڑکے کو گلے لگاتے مبارکباد دی تھی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، کہتے ہی وہ پی اے کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا تھا۔ چلو اب 2 اپائنٹمنٹ لیٹر، بڑا انٹرویو کینسل کرتے ہو۔ مینیجر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ اس نے لیٹر ہاتھ میں لیتے اچھلتے ہوئے چیخ ماری تھی۔ نور اوپری بلڈنگ کے گلاس سے لڑکے کو اچھلتے کودتے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے گارڈ کو ہگ کیا تھا
اور زور زور سے چلا کر کچھ بول رہا تھا۔ پھر راہ میں چلتے بچوں کے بال بکھیرتے بھی وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ نور نے خوبصورتی سے بھرپور اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً اس کی خوبصورتی سراہے جانے کے قابل تھی اگر اس کا سٹائل تھوڑا چینج ہو جائے۔ ہی ول بی اے جینٹل مین، کاش تم دونوں ایک ہی ہو۔ بیک ٹرن کرتے نور نے اپنے آفس میں لگی اس پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ مہر گھر بہت مشکل سے پہنچی تھی۔ واپس آتے ہی اپنے بستر پر لیٹتے وہ رونے لگی تھی۔ اس کا سیل مسلسل بج رہا تھا لیکن اسے ہوش نہیں تھا۔ 10ویں بیل پر اس نے کال پک کی تھی۔ ہیلو، وہ نم آواز میں بولی۔ مہر بابا کی جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ابھی مجھے جمیلہ بی بی نے بتایا کہ آپ روتے ہوئے گھر آئی ہیں۔ بابا، وہ شخص مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس کی بیوی ہے بابا، وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ اس نے میرے سامنے میری اپنی بیوی سے بات کی۔ مجھے بتاؤ نا، کون ہے وہ؟ کس نے تمہیں رلانے کی گستاخی کی؟ نہیں بابا، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے بابا، میں نہیں اس کے بغیر رہ سکتی۔ بابا کی جان، آپ مجھے بتائیں، آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ بابا، آپ پاکستان کب آئیں گے؟ بیٹا ادھر، مجھے 1-2 امپورٹنٹ سرجری کرنی ہے، اس کے بعد آ جاؤں گا۔ آپ ہاسپٹل کب سے جوائن کر رہی ہیں؟ انہوں نے مہر کا دھیان بھٹکانے کے لیے بات شروع کی۔ بابا، ابھی میں مینٹلی ڈسیبل ہوں۔ آئی کانٹ بلیو کہ لندن کی بیسٹ ہارٹ اسپیشلسٹ اس وقت کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈسیبل ہے۔ بابا، بس کچھ وقت اور میں جوائن کر لوں گی۔ اوکے بیٹا، میں جلد آ رہا ہوں، آ کر بات کرتا ہوں اس بارے میں۔ اور بیٹا، میں نے آپ کو ایک ضروری سیریمنی میں جانے کے لیے کال کی تھی، لیکن اگر آپ بیٹر فیل نہیں کر رہی تو اٹس اوکے۔ نہیں بابا، آپ بتائیں، میں چلی جاؤں گی۔ اوکے بیٹا، میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، ولیمہ سیریمنی ہے۔ جی بابا۔ اس نے کال کٹ کرتے جمیلہ بوا کو آواز دی تھی۔ جمیلہ بوا، جی بیٹا۔ جمیلہ بوا، شام کو مجھے سیریمنی میں جانا ہے، آپ میرا کبرڈ چیک کر کے کوئی پرپل کلر کی ساڑی نکال دیں۔ شاید اس نے ودان کی بات پر جیلس ہوتے آج ساڑی پہننے کو ترجیح دی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ بوا یہ بولتے ہوئے اس کی کبرڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ودان پریشان سا روم میں داخل ہوا تھا جب شیشے کے سامنے پرپل ساڑی میں کھڑی اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس کی ساری ٹینشن اڑن چھو ہو گئی تھی۔ پرپل کلر کی ساڑی میں لائٹ پنک لپسٹک لگائے، بالوں کے درمیان سے بانگ نکالے، وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، تو یہاں ہمارے حکم کی لاج رکھی جا رہی ہے۔ ودان نے اس کی کمر کے گرد بازو باندھتے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھے تھے۔ ودان کی گرم سانسیں ماہین کو سرخ کر چکی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد بھی آپ بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح شرباتی ہیں میری جان، یہی ادا تو آپ کی مجھے بھاتی ہے۔ ریڈی ہو جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ خاموش، ڈسٹرب نہیں کرو، کچھ پل تو میسر ہوں سکون کے، اس نے کہتے ہی ماہین کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ودان کے ہاتھ کی گستاخیاں کرتے ماہین کی کمر پر پہنچ چکے تھے۔ ماہین نے شرماتے اس کے سینے میں چہرہ چھپانا چاہا تھا۔ نو نو بیگم صاحبہ، اچھی جگہ ڈھونڈی ہے ہم سے بچنے کے لیے۔ اس نے ماہین کا چہرہ اوپر کرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ ماہین تو آج اتنی شدت پر ہی حیران تھی، جذبات کی شدت میں بہتا وہ ماہین کے بازو پکڑتے اسے ڈریسنگ پر گرا چکا تھا۔ اس کی چوڑیاں کلائی میں کھنکتی گونج پیدا کر چکی تھیں، چیزیں گرتے روم میں بکھر چکی تھی۔ ماہین نے اپنے بازو سے ودان کو الگ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن ودان کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ خود کو ودان کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ اس کی شادی کے بعد شاید یہ پہلی بار تھا کہ ودان نے اتنی شدت کا مظاہرہ کیا ہو۔ ماہین کا سانس رکنے لگا تھا جب ودان ہوش میں آتے پیچھے ہوا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں بہتے آنسو اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائے تھے۔ آئی ایم سوری میری جان، اس نے ماہین کو اپنے سینے سے لگاتے اس کی کمر سہلائی تھی۔ ماہین کو اپنی کلائی میں بھی درد محسوس ہوا تھا۔ ماہین نے اپنی کلائی کو سامنے کرتے سوں سوں کیا تھا۔ سوری نا میری جان، پتہ نہیں میں کیسے اتنی شدت دکھا گیا، اس نے ماہین کی کلائی پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماہین نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میری نازک سی جان، آپ تو میری اتنی سی شدت برداشت نہیں کر پائیں، اگر جو میں آپ کے بے حد قریب آ گیا تو کیا کریں گی آپ؟ اس نے ماہین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ماہین نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ دیا تھا۔
ہیزل فجر کے فوری بعد کچن میں جا کر کھیر پکاؤ کر اسے فریج میں ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھ چکی تھی۔ جان عالم نے جاگنگ سے واپس آتے اپنے ملازم سے کھیر پکڑتے اسے سب سے آنکھ بچا کر ڈونگے میں ڈالتے ہوئے فریج کے نیچے والے خانے میں رکھ دیا تھا۔ ناشتے پر سب کے جمع ہوتے ہی اماں سائیں نے کھیر لانے کا کہا تھا۔ بہو کھیر بنا چکی ہو تو لے آؤ۔ تبھی رقیہ بیگم کی خاص ملازمہ کھیر کا ڈونگا اماں سائیں کے آگے رکھ چکی تھی۔ رقیہ بیگم کمینی مسکراہٹ کے ساتھ نمک سے بھری کھیر اماں سائیں کی پلیٹ میں جاتے دیکھ رہی تھی، جب پیچھے سے آتی ہیزل نے شموں کے آگے پاؤں کیا تھا اور کھیر اس کا ہاتھ کھیر کے ڈونگے میں گیا تھا۔ معاف کیجیے گا بی بی سائیں، وہ پتہ نہیں کیسے ہم گر گئے۔ اماں سائیں نے غصے سے کھڑے ہوتے شمے کو بے دریغ سنائی تھی۔ اماں سائیں بیٹھے، میں دوسرا ڈونگا لے کر آتی ہوں۔ وہ اماں سائیں کا ہاتھ پکڑتے دوسری کرسی پر بٹھاتے بھاگ کر اپنی بنائی کھیر لا کر ان کی پلیٹ میں ڈال چکی تھی۔ شمو جلدی سے میز صاف کرتے غائب ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اماں سائیں نے کھیر کھاتے ہوئے ہیزل کی بے ساختہ تعریف کی تھی۔ ہیزل کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ عالم نے بھی مسکراتے ہیزل کی طرف دیکھا تھا۔ جب ہیزل نے سب سے آنکھ بچاتے عالم کو آنکھ ماری تھی، عالم نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ اس کا ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ ہیزل نے اپنے گال پر فنگر رکھتے اس کے ڈمپل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عالم تو اس پگلی کی حرکتیں دیکھ کر اپنا کہکہ ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ ہو رہا تھا۔ ماہین چچی نے ہیزل کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سامنے پنک سوٹ میں ملبوس ہیزل اپنی بڑی بڑی کانچ آنکھوں کے ساتھ ہونٹوں پر لائٹ سی لپسٹک لگائے انہیں کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ انہوں نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے مسکراتے ہوئے ہیزل کی شرارتی چہرے کو دیکھا تھا۔ اماں بی نے اپنے گلے سے خاندانی چین نکالتے ہیزل کو پہنائی تھی۔ یہ ہماری خاندانی چین ہے بہو، جو ہماری ساس نے ہمیں دی تھی اور ہم اب آپ کو اور آپ اپنی بہو کو دیں گی۔ بہو لفظ پر عالم کا رنگ پھک ہوا تھا، جبکہ ہیزل شرما چکی تھی۔ اس کی حفاظت کرنا، یہ ایک پل تم سے جدا نہ ہو۔ جی اماں سائیں۔ رقیہ بیگم تو جل بھن گئی تھی۔ بہو، آج سے کچن کی دیکھ بھال تم کرو گی، ورنہ یہاں پر تو سبھی اللہ کی گائیں ہیں، انہوں نے رقیہ بیگم کو نظروں میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ عالم، آپ ناشتے کے بعد میرے کمرے میں آئیے گا۔ جی اماں سائیں۔ شمو، آج پوری حویلی کی صفائی تم کرو گی۔ جی بی بی سائیں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ اماں سائیں کو جاتے ہی ماہین چچی نے ہیزل کو گلے لگاتے دعا دی تھی۔ سدا خوش رہو چچی آپا، آپ بہت سویٹ ہیں۔ ہیزل کو یہ سویٹ سی چچی بہت پسند آئی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔